गिजरी से मैं गुजरी, वहाँ तो भाई बकरे तो उनकी चीज़ें तो उनके दाने तो फलाने तो सब माशाल्लाह रौनक। चलो ये रौनकें हमारे बाहर वाले लोगों को नहीं मिलती ना, हमारे जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी बहन भाई हैं, ये रौनकें तो यहाँ ही है। और मतलब माशाल्लाह सॉरी टू से अगले दिन जो आलाइशें पड़ी होंगी वो रौनक भी यहीं है। कुर्बानी का गोश्त पूरे साल नहीं मैसर होता या नहीं औकात होती उनकी, नहीं ले सकते, उनकी तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। और फिर हम जब सड़क पे बैठे हुए लोगों को बांटते हैं, थैलियां फेंकते हैं, बांट देते हैं, जो भी एक तरह से सॉरी टू से जान ही छुड़ाते हैं, वो किस तरह किसको दिया है वो पता नहीं चलता। बहुत सारे गोश्त जमा करके जो सड़क पे बैठे हैं कई लोग, हमें सारे नहीं, वो चूंकि अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनको गोश्त भुने तो टमाटर तो नमक मिर्चे तो हांडी पतीली तो चूल्हा नहीं है तो गैस नहीं है तो फलाना, तो वो क्या करते हैं 5-10 किलो जो भी जमा होता है उसको 2-3 हजार में बेच के तो फारिग हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय 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 हाय, बशीर कौन से खड्डों से गाड़ी चला रहा है। बहुत दिन से मैंने ये वाली एक्टिविटी नहीं की थी जो मैं आज कर रही हूँ। भाई मैं तो लिस्ट बना के निकली, मैंने पता नहीं क्या ही क्या करना था, उसमें से 3 काम हो सके, क्योंकि एक तो बहुत तेज धूप थी, निकला नहीं जा रहा था, फिर जब निकली तो टाइम ही निकल रहा है, और बेहद जरूरी काम, कोई बैंक का काम था, कोई दर्जी को पैसे देने थे, कोई देखिए भाई ये भी तो जिंदगी की एक्टिविटी है। और फिर कल परसों ईद है, तो फिर दर्जी के लिए मैं ढेर लेके गई थी, मैंने फिर उस पर रहम खाया, मैंने कहा नहीं बेटा मुझे कोई इतनी मुसीबत नहीं आ रही कि मेरे पास कपड़े नहीं है, एक जोड़ा सी दो और 2 मेरे पास नए रखे हुए हैं और लोन के से सूट है तो बस पहन लो, ज़ाहिर है नया सूट पहनना हमारा फर्ज है। तो मैंने कहा मैं पूरा ढेर वापस ले गया कि मैं दिखा दूँ आपको, ये देखे ना, ये भर के ले गई थी थैला, पता नहीं क्या ही क्या था अरमान मेरे। और ये देखिए मेरी चेक करें जरा लिस्ट, क्या मैंने क्या क्या करना है। मैंने कैनिस से बचे, रस्ते में पानी भी रखा हुआ है, फिर वो भी रखे हुए, यमुना की अम्मी ने इतने प्यारे बना के दिए थे, ये टिकिया बना के दी थी कि कहीं भूख लग गई, तो मैं तो बाहर से कचरा खाती नहीं हूँ, और इससे अच्छी तो ये देखिए इस तरह से जब आप नोट्स बना के निकलते हैं तो उसमें आप फिर अपने कुछ काम निपटा लेते। वो देखिए 2 थैले भरे हुए थे ये, और मैंने कहा नहीं ये मैं ईद के बाद करूँ, क्योंकि मैं दर्जियों पे बहुत रहम खाती हूँ, मेरी बड़ी पुरानी आदत है, मुझे इन पे बड़ा तरस आता है, क्योंकि मैं नहीं कहती कि सुबह कयामत आ जाएगी मुझे ये सूट चाहिए, नो आई डोंट लाइक इट। पहले से क्यों नहीं तैयारी की भाई। मैं अभी गई थी कुछ दिन पहले डोलमेन मॉल अपनी नीस के बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या है। देखा तो बड़े प्यारे 2-3 सूट मुझे मिल गए, लॉन के पतले पतले, हवा, उनका नाम है हवा। जैसे मैंने ये पहना ना, ये एक हवा है, इसका नाम है हवा। इस वक्त हवा ही बस है जो पहन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने कहा बस ठीक है, 2 जोड़े वो ले लिए, वैसे माशाल्लाह 5 जोड़े और भी पड़े हैं जो कि पड़े हैं, पर वो जरा थोड़े सिल्क टाइप है ना, तो वो नहीं दिल चाह रहा, तो बकरा से मीट रहे हैं माशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस ठीक है, एक जोड़ा मैंने उसको कहा तुम मेरे से, तो बल्कि वो भी मैंने कहा खाली कमीज सी दो, दुपट्टे पे पाइपिंग लगा दो, मेरे पास ब्लैक पजामा शलवार है। तो मैंने उसके ऊपर रहम खा के सारा सामान उठा के वापस लिया। ये मेरी कहानी। कपड़ा भी लेना था, मैंने कहा छोड़ो परे, 4-5 दिन बाद चली जाऊंगी, जब ईद जरा गुजर जाएगी, जरा मसरूफियत और तरह की हो जाएगी, तो भाई क्या है। और अभी फिर भी मैं 1-1.5 घंटा सड़कों पे हूँ। हाँ अभी मुझे एक होम्योपैथिक दवाई लेनी है, बल्कि होम्योपैथिक वाले तो बड़े ही अच्छे हैं, इतनी अच्छी उनकी दवाइयाँ होती हैं। मुझे कुछ छोटा सा इशू है तो मैंने कहा मैं उनकी दुकान से होम्योपैथिक दवाई लेती हूँ। फिर मैंने एक इंजेक्शन लगवाना है जो कि बड़ा ज़रूरी है, जो कि मेरे पीछे मेरी नरीमान लगी रहती है। शिंगल एक चीज़ है भाई जो स्किन की समझे कोई थोड़ा टाइप होता है जो कभी भी किसी को निकल सकता है, मतलब खुदा ना करे, अभी तक तो ना निकला, 100 साल की होने वाली हूँ 15 मिनट बाद। तो वो वहां पे मेरी अम्मा शिंगल लगा सकती, क्योंकि शिंगल एक बहुत जड़ों वाला कोई स्किन का फोड़ा है जिससे पता आपका बहुत ही हशर खराब होता है। तो मैंने कहा बेटे हमें तो नहीं होता, पाकिस्तान में तो उसे खुदा के वास्ते पीछे पड़ी गई। तो वहां पे ये कि मैं कनाडा में लगवा सकती हूँ, मुझे फ्री है सब वैसे भी, लेकिन उसमें ये कि 6 महीने में बच के 1 मिनट पे आपने दूसरा लगवाना है। तो मैं अगर 6 महीने से बाद गई तो मैंने कहा अच्छा भाई नहीं लगवाती, हाँ वो हाँ फ्री था। अब यहाँ एक डॉक्टर साहब से लिखवाए हुए 3 महीने हो गए मुझे और शाइस्ता को, आज मैंने कहा वो लगवा लेती हूँ। ये भी कह रहे 2 महीने में 1 मिनट रह जाएगा तब दूसरा लगेगा, तो इंशाल्लाह मैं 2 महीने यहीं पर हूँ तो मैं ये लगवा लूंगी। तो आज मैं जा रही हूँ वो टीका लगवाने, दुआ करें कि मुझे बुखार मुकुर ना हो जाए कहीं, ये पता नहीं। तो ये चल रही एक्टिविटी, देखिए कभी कभी ऐसी एक्टिविटी भी अच्छी लगती है। और अभी क्या हुआ मेरे साथ, एक फोन मैसेज आया, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, बस मैं नाम नहीं ले रही, बड़े मशहूर हैं, बहुत बड़े ओलंपियन थे। क्या हाल है, क्या मैसेज आया टेक्स्ट, मैं कहा हाय कैसे हैं आप, मैंने वॉइस नोट भेजा, लिखने में टाइम लग जाता है।
کہہ رہے 5 لاکھ روپے آپ دے سکتی ہیں مجھے، میں پرسوں دے دوں گا. میں نے کہا ہائے اللہ ماشاء اللہ، ان کا تو 5 کنال کا گھر ہے، مطلب ماشاء اللہ کہ 5 لاکھ ان کے لیے کان میں پھیرنے. میں نے کہا ہے. پھر میں سمجھ گئی ان کا واٹس ایپ ہے کیونکہ اتنے خبیث لوگ ہیں کہ بس ان کو اللہ میاں غارت ہی کرے اور کیا. ابھی کچھ دن پہلے بیچاری سنگیتا کے میسج سے فون سے آ رہا تھا، کیسی ہو؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو کبھی 2 2 سال بھی میسج نہیں کرتی، ہم بڑا اچھا کبھی ملتے ہیں. کیا میں کچھ پیسے چاہیے؟ میں نے کہا ہے سنگیتا تو نہیں مانگتی پیسے اسما بیچاری کے فون سے. تو آپ لوگ بھی ہوشیار رہیں، بچیں ان لوگوں سے، بڑے خبیث ہیں. اللہ ہی بچائے ان لوگوں سے کہ ایسی کوئی بات کرے کہ بالکل پیسے نہ بھیجیے گا. کبھی ای میل پہ آتے ہیں، کبھی کسی چیز پہ آتے ہیں. آئے گاڑی کھڑی ہوئی تو کتنا مزہ آ رہا ہے. بشیر تم گاڑی چلاؤ ہی نا، سڑک پہ ہی کھڑے رہو آج، تاکہ میں آرام سے ویڈیو بناؤں. بہرحال جی، ایسی زندگی میں چیزیں دیکھ رہے جو کبھی سوچی بھی نہیں تھی. چوروں کی اور فقیروں کی ذرا آپ یہ دیکھیں ہائی ٹیک، ذرا ان کی اپروچ چیک کریں. آپ سوچیں انسٹاگرام پہ کیسے کیسے مجھے میسیجز آتے ہیں، یعنی کہ انسٹاگرام پہ بھی اللہ مجھے معاف کرے گی، لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے، بھیک کی ایک بڑی اچھی فارم آ گئی ہے انگریزی میں بھی. مسائل وغیرہ سب کے ہیں، میں نہیں کہہ رہی سب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کہاں کہاں سے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں، یہاں سے وہاں سے ادھر پیچھے سے. آپ میرا نمبر کہاں سے لیتے ہیں، میری آئی ڈی پہ جاتے ہیں، پھر ان کو انگریزی میں لکھنا بھی آتا ہے. پھر کئی تو واٹس ایپ کے اوپر اپنی تصویریں بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کی بھیجتے ہیں. پھر دیکھیں مسئلے تو ہیں، پر ہم اکیلے انسان، ہم نے پہلے کیا پتا 4 چیزیں اٹھائی ہوئی ہوں گی سب نے. تو اپنے دوستوں کو کبھی نہیں کہتی کہ سنو ہمیں فلانے کو پیسے چاہیے. بہت مشکل سے 1 2 دفعہ کسی کو بہت بڑا فنڈ چاہیے تھا جو کہ جینوئن تھا، جن کو میں جانتی تھی. تو میرے 1 2 پیارے بچے ہیں جو بہت پیارے ایکٹر بھی ہیں، اور تو وہ پھٹ سے تو وہ میں 1 آدھ دفعہ کر چکی ہوں. ایک ہماری آرٹسٹ بیمار تھی، ان کے لیے ہم نے گروپ بنایا ہوا تھا، تو وہ میں لیکن اب میں ہر کسی سے کہوں، میرے پاس اگر 4 کیس ہے نا، تو لوگوں کے پاس بھی 7 7 کیس ہیں. تو ہم اپنی بساط کے مطابق ہی کر سکتے ہیں نا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ کسی کو مشکل میں ڈالے. شاید ان کا دل، ان کو لگتا ہوگا یہ پیسے والی ہے، یا پتہ نہیں مجھے امیر سمجھتے ہوں گے، یا سمجھتے ہوں گے میں نیک دل ہوں. اللہ بھی مجھے معاف کرے، میرا دل میں ہے نرمی نیکی، مگر میری اوقات سے زیادہ تو نہیں ہے نا کہ میں کتنے لوگوں کو میں کر سکتی ہوں. میری جتنی میں جو محنت کرتی ہوں اس میں سے میں کچھ نہ کچھ کر لیتی ہوں. اینی وے تو میں بس کیا بولوں، میں کچھ کسی کو برا نہیں کہہ رہی، مگر بس کوشش کر رہی ہوں سمجھانے کی. پھر جس وقت کوئی مجھے سوری ٹو سے، جب یہ کہتا نا میرے 8 بچے ہیں، میری 5 بیٹیاں ہیں، اور میں نے ان کا فرض ادا نہیں کیا، تو پھر مجھے لگ جاتی ہے آگ. سوری، آپ کی یہ حالات ہیں تو آپ کے 8 بچے ہیں، بس اس کے آگے میں کیا بولوں. تو اس وقت تو آپ نے نہ سوچا. آپ دیکھیں بس میں معاف کیجیے گا، میں اس جگہ پہ بہت اور جذباتی ہو جاتی ہوں. چلے ابھی ہم آگے ڈلٹن، اور ہم نے بشیر کل فروٹ کیا کیا لیا تھا بیٹے؟ کیلا تم نے نہ لیا جو مجھے بہت پسند ہے. لو جناب، میں آ گئی تھکی ٹٹی پجی، اور دنیا جہان کا رش تھا ماشاء اللہ. میں دیکھ رہی، مجھے سچی بات ہے خیال ہی نہیں رہا کہ اتنا ٹریفک ہوگا، کیونکہ بقرعید ہے، اور بکرے اور گھاس پھوس اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. اور میں گئی بھی آج ایسی جگہوں پہ تھی، مطلب میں گزری سے میں گزری. وہاں تو بھائی بکرے تو ان کی چیزیں تو ان کے دانے تو فلانے تو سب ماشاء اللہ رونق. چلو یہ رونقیں ہمارے باہر والے لوگوں کو نہیں ملتی نا، ہمارے جو باہر رہنے والے پاکستانی بہن بھائی ہیں، یا ہمارے مسلمان بہن بھائی جہاں پہ بھی رہتے ہیں، تو یہ رونقیں تو یہاں ہی ہیں. اور مطلب ماشاء اللہ سوری ٹو سے اگلے دن جو وہاں آلائشیں پڑی ہوں گی وہ رونق بھی یہی ہے. ہم کہتے تھے فلانی حکومت نے یہ کیا وہ نہیں کیا، آپ بھی تو آلائشیں پھینکتے ہیں نا سڑک کے اوپر جو پڑی ہوتی ہیں. خدا کے واسطے اس کا بھی کچھ کر لیں. اور میں نے تو بڑی اچھی ایک بات سنی کل، میں اور صبح حمید اکٹھے تھے، اس کی طرف میں گئی تھی، تو اس نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی، میں ضرور چاہوں گی کہ آپ کو بتاؤں. لاہور کے کچھ علاقے تھے جن کے نام پرانے تھے، جیسے کہ کرشن نگر ایک علاقہ تھا، ایک علاقہ تھا سنت نگر، ایک علاقہ تھا دھرم پورا، ایسے بہت سارے، اور پتہ نہیں ہربنس پورا اور کیا، ان کے نام بدل دیے گئے تھے ضیاء الحق صاحب کے وقت میں. تو میں نے سنا ہے کہ وہ نام ریسٹور کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ ہماری جو اولڈ ہیریٹیج ہے، مطلب جیسے کہ وہاں ہو رہا ہے انڈیا میں، وہ الہ آباد کو اگر بدل دیں گے تو وہ الہ آباد کی ایک جو اوریجنلٹی ہے وہ خراب ہو جائے گی. ویسے تو میں نے افسوس کی باتیں سنی ہیں، کئی جگہ کے علاقوں کے نام بدل دیے، مسجدوں کے نام بدل دیے ہیں، کچھ وہاں سے بھی میں نے سنا، لیکن یہاں پہ بے حد نام بدلے تھے. تو یہ کتنی اچھی بات کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے. پھر میں کیا بولوں،
میں اب کیا بولوں. یہاں کے بھی بہت سے علاقے تھے. گرو مندر تو گرو مندر ہی ہے ویسے, اس کو گرو مندر ہی کہتے ہیں. ہمارے یہاں چینج نہیں ہوا تھا ادھر کراچی میں. پھر کچھ انچولی بھی ایک جگہ ہے, پتہ نہیں وہ بھی شاید پرانی ہوگی. نام انچولی کا مطلب کیا مجھے نہیں پتا. آئی تھنک کراچی میں زیادہ چیزیں چینج نہیں ہوئی تھی, یہ پنجاب میں زیادہ ہوئی تھی. اسلام آباد پنڈی میں بھی ہوئی ہوں گی, مجھے اتنی یاد نہیں. لیکن اگر یہ چیزیں ریسٹور ہو رہی ہیں ان کے اپنے اوریجنل علاقوں کے, جیسے مختلف شہر تھے. شیخو پورہ کا نام بھی شیخو پورہ ہی تھا, پتہ نہیں کسی بادشاہ کے نام پہ تھا یا اللہ جانے کیا تھا. منٹ گمری جسے کہتے تھے نا, مونٹ گمری کے نام پہ تھا, اس کا نام فیصل آباد رکھ دیا تھا. لوئل پور بھی تھا, لوئل پور. تو لوئل پور شاید فیصل آباد ہے, اور مونٹ گمری شاید ساہیوال ہے, ایسے کر کے کچھ کر دیا تھا. تو مطلب یہ بات یہ ہے کہ جو علاقے جس طرح سے چلے آ رہے ہیں 100-200 سال سے, ان کی ایک پہچان ہے. جیسے کرشن نگر کی بات میں کروں تو ہم بچپن میں وہاں رہتے تھے. سبا لوگ سنت نگر میں رہتے تھے, اور بڑے اچھے علاقے تھے, بڑے پوش تھے اس زمانے میں. اب تو اللہ معاف کرے, میں کوئی 25 سال پہلے وہاں گئی تھی, مجھے لگا کہ میں تو پتہ نہیں کون سے کوئی کارخانوں میں آ گئی ہوں. اتنا گندا, اتنا رش, اتنی چوبارے. میری دادی کا گھر تھا وہاں, بڑا خوبصورت تھا, اس کا نام تھا لولی لاج, جو پارٹیشن سے پہلے کوئی ہندو چھوڑ کے گئے تھے. کیا اوپر چھت تھی, اور چھت کے بیچ میں وہ جنگلہ ہوتا تھا جس سے آپ اوپر والے گھر سے نیچے کا سین دیکھ سکتے تھے. وہ ہندوؤں کے اور سکھوں کے گھروں میں ہوتا تھا, میں نے اور بھی کہیں دیکھا ہے, اور ان کی فلموں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ابھی تک ہے. تو وہ گھر اتنا خوبصورت تھا, نیچے پورا بیسمنٹ تھا, جہاں میں جب وہ میں نے سنا تھا کہ پارٹیشن کے بعد وہ اپنے برتن پتیلے پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ کے گئے تھے, اللہ جانے اور کیا چھوڑا ہوگا. تو وہ گھر جب میں نے بعد میں دیکھا تو ایک تو خیر وہ آدھا بٹ گیا تھا, کیونکہ میرے دادا دادی لوکلز تھے, اور ان کو وہ گھر کہیں سے پتہ نہیں کلیم, مطلب وہ ملا کے سمبھاؤ, مجھے نہیں پتا یاد. تو ان کی, میرے دادا کی کزن تھی جو کہ آئی تھی امرتسر سے لٹ پٹ کے, جن کے میاں ٹیچر تھے, اور پھر ان کو بچایا کس نے تھا, اس ٹیچر کے سکھ شاگرد نے. ان کی بیوی بچوں کو بچا دیا تھا, اور ایک ان کی بیٹی وہیں گم گئی تھی, پھر بعد میں ملی تھی. وہ کہانی ہم نے سنی ہوئی ہے. تو میرے دادا جو تھے وہ اتنے اصولی تھے, انہوں نے کہا کہ وہ وہاں سے آئی ہے, اس کا بائی لا کلیم بنتا ہے, اور ہم لوکلز ہیں, ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے. میں نے یہ کہانی سنی ہے. میرے دادا شیخ غلام حسین شریف سے آدمی تھے, قائد اعظم ٹائپ لک تھی, لمبے پتلے. تو جو میرے دادا کی کزن تھی, انہوں نے کہا نہیں لالا جی تسی میرے نال رہنا ہے. مطلب وہ نکال سکتی تھیں, بعد میں ان کے بچوں نے ویسے نکال دیا میرے چچا کو, بہت ہو گئے سب لوگ. ان کے بچوں کے بچوں نے نکال باہر کیا میرے چچا کو, جو کہ میرے چچا کو فالج تھا, اور وہ اکلوتے رہ گئے تھے. تو وہ میری دادی دادا کے بڑے لاڈلے تھے. جب تک وہ پھپھی زندہ رہی انہوں نے نہیں نکالا. ان کے بچے جو تھے انہوں نے بھی نہیں نکالا, جب ان کے بچوں نے نکال باہر کیا سب کو. خیر بات کی بات ہے. تو میرے دادا نے کتنی اصولی بات کی کہ نہیں بھائی یہ میرا نہیں بنتا, یہ تمہارا کلیم ہے. تو انہوں نے کہا نہیں لالا جی اسی مل کے رہاں گے. تو اس گھر کے بیچ میں ایک دیوار پھر انہوں نے کی, اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا رہا. دروازہ ساتھ میں تھا, ایک ہی گھر تھا نا. تو ہمیں یاد ہے ان کا نام تھا پھپھی سرداراں. ہاں, پھر وہ بولتی تھی بڑے مزے کی گجرا والے کی لینگویج, مطلب وہ والی پنجابی بولتی تھی, کوزرا آنا کہتے تھے, کوزرا والا. مجھے تو اتنا اچھا کہنا نہیں آتا. ان کی بیٹی تھی, پھر ان کی بیٹی کے بچے تھے میرے برابر کے تھے. تو وہ کرشن نگر کی بات کرتے کرتے میں کہاں نکل گئی. تو سبا بڑی خوش ہو رہی تھی. میں نے کہا واہ بھائی یہ تو بڑا کمال کیا, پنجاب گورنمنٹ نے کیا ریسٹور کر دیا ان سب ناموں کو. دھرم پورے کا نام بھی دھرم پورا ہو گیا, پتہ نہیں ورنہ کیا نام تھا, اللہ جانے کچھ جو بھی رکھ لیتے ہیں لوگ. تو کچھ چیزیں جو اچھی ہو رہی ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے. جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ ہم نہیں بھولے جنہوں نے لاہور میں بڑا کام کیا ہوا ہے, سر گنگا رام, ان کے نام کا اسپتال بھی ہے. انہوں نے پانی کا لاہور کا کوئی سسٹم ایسا بڑا بنایا ہوا تھا جو کہ شاید آج تک چل رہا ہے. سو وی ریئلی ریسپیکٹ دیٹ, اور ہمیں کرنا چاہیے یہ سب. اچھے کام کرنے والے چاہے کسی مذہب سے ہوں, ان کا شکریہ ہے. انہوں نے احسان کیے ہوتے ہیں, وہ احسان نہیں بھولنے چاہیے. اچھا جی, ڈسکشن ایک یہ بھی ہے, بڑی ڈسکشن ہے زندگی میں. قربانی کا گوشت صحیح طریقے سے کیسے بانٹنا چاہیے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو پورے سال نہیں میسر ہوتا یا نہیں اوقات ہوتی ان کی, نہیں لے سکتے, ان کی طرف جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم جب سڑک پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بانٹتے ہیں
تھیلیاں پھینکتے ہیں, ادوار دیتے ہیں, جو بھی ایک طرح سے سوری ٹو سے جان ہی چھڑاتے ہیں کہ ہم نے دے دیا ہے, ہم نے دے دیا. وہ کس طرح کس کو دیا ہے وہ پتہ نہیں چلتا. میں نے یہ بھی سنا کہ بہت سارے گوشت جمع کر کے جو سڑک پہ بیٹھے ہوئے کئی لوگ, ہمیں سارے نہیں, وہ چونکہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو گوشت بھونے, تو ٹماٹر تو نمک مرچے تو ہانڈی پتیلی تو چولہا نہیں تو گیس نہیں تو فلانا, تو وہ کیا کرتے ہیں 5-10 کلو جو بھی جمع ہوتا ہے اس کو 2-3 ہزار میں بیچ کے تو فارغ ہو جاتے ہیں. ایسا بھی سنا ہے. اور جو لوگ نشہ کرتے ہیں نا ان کے لیے تو 2,000 روپے بھی بہت ہے. تو بڑا ابھی میں حسین صاحب بڑی ڈسکشن کرے تھے کہ کیسے سفید پوشوں کو ڈھونڈا جائے. پچھلے زمانوں میں تو پتا ہوتا تھا کس کے گھر قربانی نہیں ہوئی اور کون لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. کوئی محلے میں آس پاس کوئی دور دراز کوئی ایسے پتا ہوتا تھا کہ ان کے گھر پہنچانا ہے, ٹھیک ہے, یا جو رشتہ دار نہیں کرتے قربانی ان کے یہاں پہنچانا ہے. ابھی تو کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں ہے نا, کوئی میرے تو کہیں رشتہ دار بھی نہیں ہے یہاں پہ. میرے رشتہ دار تو یہی ہیں, میرے فرینڈز ہی ہیں سارے. وہ تو ماشاءاللہ خود کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہم ایک دوسرے کو گوشت دے کر ایک فارمیلٹی پوری نہیں کرتے. روبینہ بھی یہی کہتی کہ بھائی ہم نے ایک دوسرے کو گوشت دے کے کیا, تم مجھے دے دو گی میں تمہیں دے دوں گی, ہم تو کھاتے رہتے ہیں الحمدللہ. اور یہ بات کہ 3 حصے ہیں, ایک اپنا, ایک رشتہ داروں کا, ایک غریبوں کا, تو مجھے تو لگتا ہے 2 حصے ہی غریبوں کو دے دینے چاہیے. مگر وہ ڈیزرونگ غریب کہاں سے لائیں گے؟ تو میں بھی حسین صاحب سے کہتی کہ پتہ پھر آپ بائک پہ بیٹھ کے جائیے گا, اور 1-2 یہاں علاقے ہیں جو جن کا میں نام نہیں لیتی, ان کے دروازے کھٹکا کے ان کو دیا ہے کہ سڑک پہ بیٹھوں کو نہیں دیں. ہاں, اگر آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے علاقے کے پاس کوئی ایسا, آپ کے گھر کے پاس کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کم آمدنی والے لوگ ہیں اور وہ سڑک پہ نکل کے مانگ نہیں رہے ہیں گوشت, اور ان کے ہمسایوں نے بھی نہیں کیا ہوگا کیونکہ وہ تو نہیں افورڈ کر سکتے, تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ایسے علاقوں میں جائیں اور جا کے بیل بجا کے چپکے سے گوشت پکڑا کے سلام کر کے نکل جائیں, ہے نا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے میں تو ایسے ہی کروں گی انشاءاللہ. باقی میرے سارے یہ تو بشیر تو ماشاءاللہ میرے ساتھ ہے, میری فیملی کا حصہ ہے. اور ایک بکرا میں نے ان کے بچوں کے لیے, اور میرے جو پہلے میرا بچہ تھا ایک صاحب ہے اس کے لیے ان کو کہا تم لوگ کر لو, تو وہ سمجھے میرے سارے رشتے دار بھی ہیں, میرے بچے بھی ہیں, جو بھی سمجھ لیں, تو وہ تو بڑا اچھا ماشاءاللہ ایک سے بڑھ جائے گا. یہاں سے اب میں اچھا پھر ہم اپنے دوستوں کا کھانا کریں گے تو رشتے دار وہی ہے نا میرے, بہروز ہے, روینہ ہے, صبا ہے, سمینہ ہے. اب وہ لوگ کوئی نہ کوئی اپنے اپنے خاندان میں بھی کر رہے ہیں. ہر صبا بھی یہاں کے لیے, تو میں بھی سمجھو رشتے دار تو کوئی نہیں رہا میرا. ایک خالہ زاد بہن تھی وہ بھی چلی گئی باہر, خالہ بھی چلی گئی, خیر تو بچیاں بھی نہیں ہیں خیر سے اپنے وہاں پہ ہیں. تو پھر یہ مہمانوں کو کھلاتے ہیں تو وہ رشتے داری ہم ان کو بنا لیں گے اپنا پھر, اور کیا کریں کیونکہ ہم اپنے فریزر میں تو نہیں اتنا بھر سکتے, اتنا ہی بھرنا چاہیے جتنا کہ ہمارا حق ہے, اور ہم اتنا کھا بھی نہیں سکتے. حسین صاحب کو تو گوشت منع ہی ہو گیا, ان کے کولیسٹرول بڑھ گیا تھا تو ان کو گوشت منع ہو گیا, منع بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں میں قربانی کا گوشت صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک بوٹی کھاؤں گا بس, باقی کا میں بانٹ دوں گا. تو میں بھی کھاتی ہوں مگر ہر روز نہیں. آلو گوشت, ٹنڈے گوشت مجھے پسند ہے, عربی گوشت, اس طرح کر کے. تو چلو بہت سے بہت ہم عید کے دن ایک کلیجی کھا لیں گے, میں اور بشیر ہی ہیں, اور کیا حسین صاحب تو کلیجی بھی نہیں کھائیں گے. اور ہم پھر بنا گوشت بنا لیں گے. ہاں, زارا سے میری بات ہوئی تھی, وہ اس کی سسرال والے ماشاءاللہ دیور وغیرہ سب آ رہے ہیں, ان کا اپنا ماشاءاللہ اللہ رکھے, اسد کے بہن بھائی ہیں تو 4-5 پہ آ جائیں گے. تو پھر یہ کہ ہاں نادیہ خان بھی ادھر آ گئی میرے ہمسائے میں, آپا میرے گھر دوسرے دن آئے گا. ارے میں نے کہا تم لوگ میرے سے چھوٹے بچے ہو, بجائے اس کے کہ میں تمہیں بلاؤں, تو تم وہ کہ نہیں, میرے تو بچے بھی ہیں, میرے ابو بھی ہیں, میرے فلانے بھی ہیں, جن کے گھر میں 4 لوگ ہیں وہ پھر بھی بھرا ہوا ہے, میرے گھر میں تو ہے ہی کوئی نہیں, اکیلی ٹوٹرو میں, اور اکیلا ٹوٹرو وہ جس نے کھانا ہی نہیں گوشت. تو بھائی وہ زمانے چلے گئے جب بھرا گھر ہوتا تھا, جب خوب کھانے پکتے تھے. پھر آلو گوشت تو پلاؤ تو بنتا ہی تھا. میرے پاس بھی کیا تھا, جب میں بچیاں تھیں تو میرے پاس خالہ آ جاتی تھیں, خالہ اللہ جنت نصیب کرے چلی گئی ہیں, خالہ زاد بہن, اس کی بیٹیاں, میری بیٹیاں, حمیرہ ظہیر میری بچپن کی دوست ہے, اس کی بیٹیاں. تو میرے گھر سمجھے بڑا گھر ہوتا تھا ایک طرح سے اس وقت. لڑکیاں آپس میں مزہ کرتی تھی نا, خوش ہوتی تھیں اکٹھی چوڑیاں پہننی چھوٹی. اب سب چوڑیاں چپ گئی کھیت, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی ان کی بیٹیاں دبئی چلی گئی, میری بیٹیاں ادھر چلی گئی. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا, سنبل ادھر ہوتی تھی, اس کے بچے ہوتے تھے, تو ہم عید اکٹھے منا لیتے تھے. پھر ساری فلمیں گزر رہی ہماری آنکھوں کے سامنے سے. بہرحال جو وقت گزر گیا اچھا تھا, جو گزر رہا ہے یہ بھی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے, اور بس
اس عید کی اصلی معنویت کو بھی ہم سمجھیں، قربانی کے جذبے کو بھی سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول کرے.